ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 63 था आयत नंबर 77 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा व लहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहिम बिलअज़ाबि इज़ा हुम यजअरून। ला तजअरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून। क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम अला अअक़ाबिकुम तन्क़िसून। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून। अफ़लम यद्दब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन। अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून। अम यक़ूलून बिही जिन्नह बल जाअहुम बिलहक़्क़ि व अक्सरुहुम लिलहक़्क़ि कारिहून। वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्न। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून। अम तस्अलुहुम ख़र्जन फ़ख़राजु रब्बिक ख़ैरुन व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। व इन्नक लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। व इन्नल्लज़ीन ला युअमिनून बिल आख़िरति अनिस सिराति लनाकिबून। वलौ रहिमनाहुम व कशफ़ना मा बिहिम मिन दुर्रिन ललज्जू फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून। आयात मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। कोई नहीं, उनके दिल बेहोश हैं इस तरफ से और इनको और काम लग रहे हैं इसके सिवा वो उनको कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम पकड़ेंगे इनके आसूदा लोगों को आफत में तभी वो चिल्लाएंगे और कहा जाएगा आज मत चिल्लाओ, तुम हमसे छूट नहीं सकते। तुमको सुनाई जाती थी मेरी आयतें तो तुम एड़ियों पर उल्टे भागते थे। इससे तकब्बुर करके एक किस्सा गो को छोड़कर चले गए। सो क्या उन्होंने ध्यान नहीं किया इस कलाम में यह आई है इनके पास ऐसी चीज़ जो न आई थी उनके पहले बाप दादों के पास, या पहचाना नहीं उन्होंने अपने पैगाम लाने वाले को, सो इसलिए इनकार कर रहे हैं। या कहते हैं कि इसे जुनू है, नहीं बल्कि वो तो लाया है इनके पास सच्ची बात और इनमें बहुतों को सच्ची बात बुरी लगती है। और अगर सच्चा रब चले उनकी खुशी पर तो फसाद हो जाए आसमान और ज़मीन में और जो कुछ उनमें है। नहीं बल्कि हमने पहुँचाई इनको उनकी नसीहत, सो वो अपनी नसीहत पर ध्यान नहीं करते। या तो उनसे मांगता है कुछ महसूल,
سو محصول آپ کے رب کا بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور آپ تو بلاتے ہیں ان کو سیدھی راہ کی طرف، اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو تکلیف پہنچی ان کو، تو یہ برابر لگے رہیں گے اپنی شرارت میں بہکے ہوئے۔ اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں، پھر نہ عاجزی کی اپنے رب کے آگے اور نہ وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب کھول دیں ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا، تب اس میں ان کی آس ٹوٹ جائے گی۔ مذکورہ آیات سے پہلے کی آیات کے اندر مومنین جو کہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں، ان کا تذکرہ تھا۔ مذکورہ آیات کے اندر ان کے برعکس وہ لوگ ہیں کہ جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا گیا، اور کفار کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے دل ایک پردے والی چیز کے اندر ہیں۔ لفظ غمرہ استعمال فرمایا، اور ہر ڈھانپ لینے والی چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی مشرکانہ جہالت کو، جو کہ غمرہ سے تعبیر کی گئی کہ وہ جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اس جہالت میں ان کے دل ڈوبے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، اور کرن کوئی روشنی کی، حق کی روشنی ان تک نہیں پہنچ رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ کفر اور شرک اپنی جگہ پر، پردہ غفلت یہ بھی بہت تھا، لیکن اس کے ساتھ اسی پر بس نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر اعمال خبیثہ، دوسرے برے اعمال بھی وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم ان کے آسودہ لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو پکڑ لیں گے تو پھر وہ چلائیں گے، تو انہیں کہا جائے گا کہ آج کے دن چلاؤ مت، آج تم ہم سے چھوٹ نہیں سکتے، نہ تمہاری کوئی مدد ہو سکتی ہے۔ اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر اللہ کی آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان سے پیٹھ پھیر لیتے تھے اور ان کو تم سنتے نہیں تھے۔ قریش مکہ اللہ کی آیتیں سن کر الٹے پاؤں بھاگتے تھے، اور نہ ماننے کا سبب حرم کی نسبت اور اس کی خدمت پر ان کا تکبر اور ناز کرنا تھا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ یہ بے بنیاد قصے کہانیوں پر مشتمل رہتے تھے، انہی کہانیوں کے اندر مشغول رہنے کے یہ عادی تھے، اور اللہ کی آیات جو کہ برحق ہوتی تھیں ان سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تیسرا حال ان مشرکین کا یہ بیان کیا کہ یہ لوگ فضول بکواس اور گالی گلوچ کے عادی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض ایسے ہی گستاخانہ کلمات یہ لوگ کہتے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم تکبر کیا کرتے تھے، اور فرمایا تم نے اس بات پر دھیان نہیں کیا کہ جو تمہارے پاس آئی ہے چیز اسے تم پہچانتے ہو۔ یہ ایسی نہیں جو تمہارے باپ دادوں کے پاس نہ آئی ہو، بلکہ ان کے پاس بھی اس قسم کی بات، یعنی اللہ کا پیغام ان تک بھی پہنچتا رہا ہے، اور اسی طرح تمہارے پاس بھی پہنچا ہے۔ یا یہ کہ تم نے اپنے پیغام لانے والے نبی اور رسول کو پہچانا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے درمیان ہی موجود تھے، اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کیا، مکمل حصہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان گزارا تھا، لہٰذا انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات جو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں ہو گیا ہے، اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حق اور سچ بات رکھ رہے ہیں، لیکن حق اور سچ بات انہیں پسند نہیں ہے، اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا کوئی عقلی یا کوئی طبعی وجہ تو ان کے پاس موجود نہیں ہے، پھر انکار کا سبب جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آیت کے اندر فرمایا گیا کہ چند چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھ کر یہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے تھے، اور حق بات ان کو پسند نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ حق کو یہ برا سمجھتے تھے، اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے۔ تیسرا سبب یہ کہ ہوا اور ہوس کا غلبہ ان کے اوپر تھا، دنیا داری تھی، دنیا کی محبت تھی۔ چوتھی بات یہ کہ ریاست اور اقتدار جو ان کو حاصل تھا، اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اور
پانچویں بات یہ کہ یہ جاہلوں کی تقلید کر رہے تھے۔ اس وقت کے جو جہلاء تھے، جو ان کے سردار تھے، بڑے تھے، ان کی تقلید کے اندر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ کہ وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ فرمایا کہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ جو شخص دعوت حق لے کر ان کے پاس آیا ہے وہ کہیں اور سے آ گیا ہو اور یہ اسے جانتے نہ ہوں، تب تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے ہم اس کے ماضی سے واقف نہیں، ہم اس کو جانتے نہیں، لہٰذا کیسے اس کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیں؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن سے لے کر جوانی تک اور اس کے بعد کے تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے اندر گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کوئی بھی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ تمام کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیانتدار اور صادق جو ہے وہ مانتے تھے، اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر شبہ ظاہر نہیں کیا، تو اب ان کا یہ عذر بھی نہیں چل سکتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں، اس لیے ہم ان کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ مشرکین جو لوگ عذاب میں مبتلا ہونے کے وقت اللہ یا رسول سے فریاد کرتے ہیں، ہم ان کی فریاد پر رحم کھا کر عذاب تو ہٹا دیں گے، لیکن فرمایا کہ پھر بھی یہ لوگ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ آپ ان سے پھر کچھ ایسی چیز بھی تو نہیں مانگتے، ان سے کوئی محصول نہیں مانگتے، کوئی اجر نہیں مانگتے، اور بہترین اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ تو انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کر رہے ہیں، وہ راستہ بتا رہے ہیں، اور جو لوگ اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، وہی لوگ ٹیڑھے راستے کے اوپر چلے گئے، صراط مستقیم کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم ان کے اوپر اگر اپنی رحمت کو کھول دیں، بعد اس کے کہ جو ہم نے ان کے اوپر تنگی کی تھی، مراد اس سے یہ ہے کہ قحط آ گیا تھا اور اس قحط کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہو گئے تھے، تو فرمایا کہ یہ لوگ پھر بھی اپنی شرارت میں لگے رہیں گے، اور پھر ہم نے جب ان کو پکڑا تھا عذاب کے اندر تو نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ ان کے سامنے گڑ گڑائے تھے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر قحط کے عذاب مسلط ہونے کی دعا فرمائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں پر ظلم اور ستم اور دین کے خلاف کفار کی کارروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ان کے لیے قحط کی دعا کی تھی، اس وجہ سے یہ لوگ سخت قحط کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور صلہ رحمی کی، کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نے کہا، اور واقعہ بھی یوں ہی ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم کے بڑوں کو تو بدر کے مارکے میں تلوار سے قتل کر دیا، اور جو اب رہ گئے ہیں ان کو بھوک سے قتل کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور یہ عذاب اسی وقت ختم ہو گیا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جانے کے باوجود اور اس کو دیکھ لینے کے باوجود نہ ان کے اندر اللہ کے لیے عاجزی آئی اور نہ یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور فرمایا کہ جب یہ ان پر عذاب کا، آخرت کا عذاب جب ان کے اوپر آ جائے گا اور یا دنیا کے اندر عذاب آئے گا، پھر ان کی آس جو ہے وہ بالکل ٹوٹ جائے گی، اب اگلا جو عذاب ہوگا پھر اس کے اندر انہیں بالکل مہلت نہیں دی جائے گی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ عذاب کی گرفت میں خوشحال لوگوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آیت کے اندر یہ فرمایا گیا تھا کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو آفت میں پکڑیں گے تو وہ اس وقت چلا اٹھیں گے۔
مترفین فرمایا گیا خوشحال لوگ، قوم کے خوشحال لوگوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے مصائب سے اپنا بچاؤ کا سامان کر لیا کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس سارے وسائل موجود ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس آیت میں جس عذاب کے اندر ان کے پکڑے جانے کا ذکر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار سے ان کے سرداروں پر پڑا تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس عذاب سے مراد قحط کا عذاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے مکہ والوں پر مسلط کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ مردار جانور اور کتے اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا تو بہت کم کی، لیکن اس موقع پر مسلمانوں پر ان کے ظلم کی شدت بڑھ گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بد دعا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔